तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। सलातीन की दोनों कुतब और तवारीख की दोनों कुतब के दरमियान कौन सी बातें मुशाबा और कौन सी बातें मुख्तलिफ हैं? पहली और दूसरी तवारीख का मुसन्निफ कौन है और उसने कब इन कुतब को तहरीर किया? पहली और दूसरी तवारीख की कुतब में दाऊद के चंद गुनाहों का तज़किरा क्यों नहीं है, जो कि इससे पहली कुतब में मिलता है? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। आज हम पुराने अहद नामे पर फिर आएंगे और पहली तवारीख का मुतालिया शुरू करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर एहसान खुशामदीद, आपका बहुत शुक्रिया। भाई इसहाक खुशामदीद, खुदावंद आपको बरकत दे। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर एहसान, पहली तवारीख की किताब यकीनन उन कुतब ही का तसलसल है जिनका हमने पहले मुतालिया किया। पहले और दूसरे सैमुएल और पहले और दूसरे सलातीन की कुतब का, जो कि तवारीखी कुतब हैं। लिहाजा मैं चाहूंगा कि आप मुझे इन कुतब की मुशाहबा और मुख्तलिफ बातों के मुताल्लिक बताइए। मुशाहबा बातें, उनकी अमूमी शक्ल मैं कहूँगा कि तारीखी है, और जब हम इस अमूमी शक्ल का वाज़े तौर पर जायज़ा लेते हैं तो हमने गौर किया कि तवारीखी किताबों में पहली बातों की दोहराई और खुलासा है, या फिर पहले की गई बातों का तारीखी तसलसल है, लेकिन दरहकीकत ये तारीखी तसलसल नहीं है और ना ही कोई खुलासा है, लेकिन बेशक इनमें तारीख मौजूद है उन सब बादशाहों की जिनका तस्करा सैमुएल की कुतब में और सलातीन की कुतब में हुआ, मगर उन कुतब में मामलात को मुख्तलिफ अंदाज से दिखाया गया, और सैमुएल और सलातीन की कुतब इंसानी तारीख की बात करती हैं। ये इंसानी तारीख है। जब खुदा ने इंसान को मुख्तार बनाया तो उसने क्या किया? बादशाह, काहिन और नबी खुदा के मुख्तार हैं, और जब खुदा इंसान को जिम्मेदारी देता है तो वो क्या करता है? और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, और हालांकि तवारीख की कुतब ज़्यादातर इंसानों के हवाले से बात करती हैं, लेकिन इसका मतन इस नज़रिए पर मबनी नहीं है कि इंसान क्या कर सकता है, बल्कि इंसान के सलातीन की कुतब में नाकाम होने के बाद खुदा ने इंसान के साथ क्या किया, नजरिया इस पर मबनी है। लिहाजा मरकज़ी फिक्र खुदा है, इंसान नहीं। सही, मरकजी फिक्र खुदा है, और ये कि वो उसे लेकर क्या कर सकता है, और फिर वो चाहे इंसान की नाकामी ही क्यों ना हो। ये वाज़े तौर पर इन कुतब की तफसीलात और शुरुआत है, और इख्तिताम के फ़र्क को ज़ेरे गौर लाता है, क्योंकि ये इस बात को ज़ेरे गौर लाता है कि खुदा इंसान का क्या कर सकता है। लिहाजा बादज़ा इस मामले में इशारा मसीह की तरफ जाता है, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि खुदा के दिल के मुआफिक कौन है, तो वो यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं। और बादज़ा सलातीन की किताब का तारीखी पहलू गालिब आ जाता है कि उसने क्या किया, उसने गिराया या फिर तामीर किया, कामयाब रहा या नाकाम। और जब हम खुदा की नज़र से चीज़ों को देखते हैं तो ये लाजम है कि हम मसीह को देखें। अलामती पहलू, भाई जाहिर है ये मसीह की इंसानी फितरत है। मसीह बतौर इंसान, और मैं कहूँगा कि वो कोई आम इंसान ना था, बल्कि वो खुदा के दिल के मुआफिक था। लिहाजा पुराने अहद नामे को काबिल एहतराम समझा गया क्योंकि उसने मसीह को पेश किया। लिहाजा मैं कहूँगा कि अलामती पहलू तवारीख की किताब में बहुत ही ज्यादा वाज़ेह है, और फिर इसके बाद कौम की नाकामी तवारीख की किताब में मौजूद नहीं, बल्कि सलातीन की कुतब में वाज़ेह मौजूद है। दोनों किताबों में कसरत से मौजूद है। तवारीख की कुतब की शुरुआत सैमुएल और सलातीन की कुतब से थोड़ा मुख्तलिफ है। सैमुएल और सलातीन, तवारीख की कुतब से आपकी मुराद पहली और दूसरी तवारीख है। किताबें। और देखें, यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हम 4 किताबें मुकम्मल कर चुके हैं और 2 किताबें बाकी हैं, जो कि पहली और दूसरी तवारीख की किताबें हैं। और पहली 4 कुतब का आगाज कहानत की नाकामी से होता है, जैसे एली काहिन के जरिए पेश किया गया। एली काहिन के बच्चे और एली काहिन के जरिए
تاریخ کی کتب کا آغاز انسانیت کی تاریخ سے ہوتا ہے. گویا خدا کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ نئی کہانی وہ ایک لکھے نئی گا، شروعات کرے گا. بلکہ ان کے ساتھ نئی شروعات کرے گا. لہٰذا بات کا آغاز آدم سے ہوتا ہے، اور اس نے آدم اور اس کی نسل کے سلسلے سے آغاز کیا. اور انجام کی بات کی تواریخ کی کتب کا اختتام سلاطین کی کتب سے ذرا مختلف ہے. اور سلاطین کی کتب کا انجام کیسے ہوتا ہے؟ ان کا اختتام اسیری پر، اور اس کے ساتھ کہانی کا بھی اختتام ہو جاتا ہے. ان کا اختتام ناکامی سے نہیں ہوتا، بلکہ انسان بھلے ہی ناکام ہو جائے لیکن خدا کے پاس اس کا حل اور فضل ہے جو انسان کے واپس لوٹنے کو گوارا کرتا ہے. کیونکہ تواریخ کی کتب خدا کے ذہن کے مطابق معاملات پر گفتگو کرتی ہیں. یہ ہیکل کی بات کرتی ہیں، خدا کے گھر کی تفصیلات کی تاریخ بتاتی ہیں، جبکہ سلاطین کی کتب انسان کی بات کرتی ہیں اور ان کے تخت و تاج اور دور حکومت، اور یہ کہ ایک کے بعد دوسرے بادشاہ نے کیا کیا جب خدا نے انہیں بادشاہی عطا کی. یہ ان بادشاہوں کے اعمال کے متعلق بات کرتی ہے. اور سلیمان کی کتب اور سلاطین یک کے بعد دیگر آنے والے بادشاہوں کی تاریخ ہیں، جن میں کہوں گا کہ سیاسی اور ذاتی پہلو شامل ہیں، جبکہ تواریخ کی کتب انہی بادشاہوں کی تاریخ کے مذہبی پہلوؤں پر بہت ہی واضح طور پر روشنی ڈالتی ہیں اور خدا کے نظریے کے مطابق بات کرتی ہیں. اس لیے اس میں ان کے خدا کے گھر سے، ہیکل سے اور صندوق سے لپٹے رہنے کی بات کرتی ہیں. یہی ان کتب کی خصوصیات ہیں، اور ان کتب کی شروعات اور تفصیلات اور اختتام کے حوالے سے چند ابتدائی خیالات ہیں جو ان میں موازنہ بتاتے ہیں. بھائی اسحاق ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے ایک سوال ہے. چونکہ پہلی تواریخ کی کتاب پھر داؤد کی بات کرتی ہے، تو اس میں داؤد کے کچھ گناہوں کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا جو کہ پہلے اور دوسرے سیموئیل میں ملتا ہے، یا میں کہنا چاہوں گا کہ پہلے اور دوسرے سلاطین میں ہے؟ ناظرین ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بھائی اسحاق، داؤد کے چند گناہوں کا تذکرہ پہلی تواریخ میں کیوں نہیں ہے، حالانکہ ان کا تذکرہ پچھلی تاریخی کتب میں ملتا ہے؟ خاص کر کے اس میں داؤد کا ذکر ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان عمومی طور پر خدا کی نظر میں کتنا قیمتی ہے. خاص کر اس کے لوگ اور روح القدس کا مقصد ہمیں داؤد کی نسل تک لے جاتا ہے. اس لیے اس نے داؤد اور اس کی نسل کا تذکرہ کیا، لیکن وہ اس کے گناہ کا تذکرہ کیوں کرتا؟ کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بائبل مقدس فقط دہرائی نہیں کرتی، لیکن جیسا کہ ہم نے پچھلی باتوں میں سمجھا کہ روح القدس کا ہر ایک لفظ کتاب کی لکھائی سے لے کر کسی کہانی کی دہرائی تک ایک خاص مقصد ہے. روح القدس کو ایک کسی بھی بات کو ہر بار لکھنے کا خاص مقصد ہے. سیموئیل اور سلاطین کی کتب خدا اور انسان کی ذمہ داری کی بات کرتی ہے. انسان جو ذمہ داری نبھانے میں فطرتاً ناکام رہا، لہٰذا بعد ازاں داؤد کے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا. لیکن تواریخ کی کتب جو دراصل یہودیوں کے واسطے ایک کتاب تھی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، وہ کتاب خدا کے فضل کی بات کرتی ہے بجائے انسان کی ناکامی کی بات کرنے کے. لہٰذا خدا کا فضل، اور یہ بڑی عظیم بات ہے بھائی ایاد، اس نے انہیں نظر انداز نہیں کیا بلکہ معاف کیا، جس کی بنیاد دو اہم باتیں تھیں: مسیح کی قربانی کی خوبی جو کہ بعد ازاں گزرانی جانے والی تھی، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، جیسا کہ ہم نے رومیو کی کتاب میں سیکھا. دوسری بے حد اہم بات ایک انسان کا توبہ کرنا اور واپس لوٹنا. اور بھائی ایاد، یہ ایک زبردست خبر ہے سارے ناظرین کے لیے اور میرے لیے بھی، کہ چاہے میں نے اپنی زندگی میں کتنے ہی گناہ کیے، مسیح کے کام کی خوبی کی بنیاد پر اور میرے دل کے خدا کے سامنے تائب ہو جانے کی بنیاد پر، خدا میرے کیے ہوئے کاموں کو پسے پشت میں ڈالنے کو تیار ہے. خدا کا فضل ہے. جی، خدا کا فضل. آئیے لیتے ہیں حاضرین سے ایک سوال. ہم جاننا چاہیں گے کہ پہلی اور دوسری تواریخ کا مصنف کون ہے، اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس نے انہیں کب تحریر کیا. پہلی اور دوسری تواریخ کی کتب کس نے لکھی اور کب لکھی؟ اور میں ایک اور بات بھی یہاں شامل کرنا چاہوں گا، یہ کہ ہم اس کتاب کی تقسیم کے حوالے سے جاننا چاہیں گے تاکہ اسے لائق طور پر جان سکیں. جب ہم ان کے مصنفین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انہیں ان لوگوں نے لکھا جنہیں روح القدس نے تحریک دی. وہ الہام کے مصنفین میں سے ایک ہے جسے روح القدس نے تحریک دی. اس نے ہر لفظ کو صحیح لکھا.
اس کتاب سے ہم یہ عکس کرتے ہیں کہ اسے کسی ایسے شخص نے لکھا جس نے اسیری بھی دیکھی اور اس کے بعد کے حالات بھی۔ ان دونوں کتب کا اختتام اسیری سے لوٹنے پر ہوتا ہے، اور دوسری بات کہ وہ شخص خود گواہ ہے، اور تیسری بات جو کوئی ان کتب اور عزرا اور نہمیہ کی کتب کو پڑھتا ہے اسے ان میں بڑی مماثلت نظر آتی ہے، ان کی زبان اور انداز میں اور کچھ تاریخی واقعات میں جو کہ عزرا اور نہمیہ اور ان کتب کے اندر ہیں۔ لہٰذا امکان یہ ہے کہ ان کتب کا مصنف بھی شاید عزرا کا کاتب ہو، کیونکہ جو کچھ یہاں لکھا ہے اور جو کچھ عزرا کی کتاب میں لکھا ہے بہت ملتا جلتا ہے، اور یہ اسیری کے تقریباً بعد میں لکھا گیا، کیونکہ یہ نسب نامہ جس کا تذکرہ کیا گیا اسیری اور اس کے بعد کا بھی ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ اسیری کے بعد ہوا ہو، کیونکہ عزرا اسیری کے بعد بھی موجود تھا، اور جہاں تک تقسیم کی بات ہے تو کتب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ نسب نامے کا ثبوت جو کہ تاریخی حصہ کہلاتا ہے، اور تقریباً پہلے باب سے یہ 8ویں باب تک ہے، اور جہاں تک نسب نامہ تفصیلاً درج ہے آدم سے لے کر اسیری کے بعد تک، اور جو نسب نامہ یہاں پر درج ہے ثابت شدہ ہے جو یہاں لکھا ہے وہ یہودا کا نسب نامہ ہے، اور پہلے حصے کو تفصیلاً بیان کرنے کے بعد وہ یہودا کے قبیلے کی تفصیلات بیان کرنے لگتا ہے، اور یقیناً وہ کسی ایسے کی طرف آنا چاہتا تھا جو خدا کے دل کے موافق تھا، جو برکت کو پانے والا تھا، جس سے مسیح آئے گا، اور اس کے بعد متی کی انجیل کے پہلے باب سے ملتے جلتے حصے ہیں جو کہ مسیح کا نسب نامہ ہے، اور دوسرا حصہ ساؤل کی تاریخ ہے، اور اس کا خلاصہ ایک ہی باب میں کیا گیا ہے۔ حالانکہ پہلا باب سیمول کی کتاب میں اس پر بہت سے باب لگے، لیکن یہاں اس کا خلاصہ ایک ہی باب میں کر دیا گیا، اور ہر چیز جو بدن سے ہے اسے ایک طرف کر دینا چاہتا ہے تاکہ الہی سوچ کے لیے جگہ بن سکے جو اس بادشاہی کے متعلق ہے جو خدا کے ذہن میں حالانکہ تھی۔ پچھلی تاریخی کتب میں اس بات نے زیادہ جگہ گھیری، بہت بڑی جگہ گھیری، اور تیسرے حصے میں ہر وہ بات ہے جو داؤد سے متعلق ہے، ہر ایک بات جو داؤد سے متعلق ہے اسے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ اسے بادشاہ مقرر کرنا ہو، یا داؤد کا خدا کے گھر کی فکر کرنا، یا پھر عہد کے صندوق کو واپس لینے کا اہم حصہ ہو، اور داؤد کا خدا کا گھر بنانے کی فکر کرنا، اور پھر اس کے بعد داؤد نے مختلف جنگوں میں فتح حاصل کی جو اسے درپیش آئیں، مطلب وہ مختلف جنگوں میں فتح مند رہا۔ اس حصے میں زیادہ تر بات چیت اسی حوالے سے ہے جو 11ویں باب سے لے کر کتب کے آخر تک ہے۔ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ اس کتاب میں 3 مرکزی حصے ہیں، پہلے باب سے 9ویں باب تک نسب نامے ہیں، اور 10واں باب ساؤل کے متعلق ہے جس کا خلاصہ اسی میں کر دیا گیا ہے، پھر 11ویں باب سے لے کر کتاب کے آخر تک داؤد اور اس کے کاموں کی بات چیت ہے۔ جی، پھر باب 11 سے لے کر کتاب کے آخر تک داؤد کے کاموں کی بات کی گئی ہے، اور یہاں تک کہ ساؤل والے حصے میں اس کی موت کے سوا بات نہیں ہوئی۔ بھائی اسحاق چونکہ پہلی تواریخ کی کتاب میں بہت سے نام اور نسب نامے ہیں، سو ہمیں بہت سی اقساط اس کے بارے میں کرنی پڑیں گی، یعنی کہ بہت سے پروگرامز۔ سو آج کی قسط میں خدا نے چاہا تو ہم 8 ابواب کو لیں گے، اور ان 8 ابواب کی صرف چند اہم باتوں پر ہی غور کریں گے۔ یعنی جیسا کہ پہلے باب میں آدم سے سلسلہ شروع ہوا ہے جو طوفان سے پہلے یا اس کے بعد تک چلا تھا، سم، حام اور یافت۔ عجیب بات ہے کہ اس نے شروعات یافت اور حام سے کی، اور آخر میں اس نے سم کی نسل کا ذکر کیا۔ حالانکہ شروعات میں اس نے انہیں سم، حام اور یافت کہہ کر حکم دیا، پھر اس نے یافت، حام اور سم سے شروعات کی، اور پھر ابراہم کے گھرانے کا تذکرہ کیا، ہاجرہ کی نسل کا، پھر کتورہ کی نسل کا، پھر سارہ کی نسل کا، پھر عیساؤ کے بیٹوں کا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس نے تحقیق کی، پیدائش سے شروعات کی، پھر اس دائرے کو چھوٹا کرتا گیا، اور یہاں تک کہ دوسرے باب میں بنی اسرائیل پر پہنچ گیا۔ کیا خدا کا اس میں کوئی خاص مقصد تھا؟ یقیناً بھائی ایاد، یہ بائبل مقدس کی نسل در نسل چلنے والی کتب میں سے ایک ہے۔ پیدائش کی کتاب سے شروع کر کے ایسی 11 کتب ہیں، اور ان کا اختتام میں نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح کے نسب نامے پر ہوتا ہے۔ میں نقطہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ پہلا نقطہ کہ کتاب کی شروعات اس کے
عنوان میں ہے، کسی بھی کتاب کی شروعات اس کے عنوان میں ہوتی ہے۔ اور بھائی ایاد، حیران کن بات یہ ہے، اور یہ خدا کے کلام سے ہٹ کر بھی نہیں ہے، کہ جہاں سلاطین کا اختتام ہوتا ہے وہیں ویسے تواریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ سلاطین کی کتاب نے انسان کی ناکامی کو ظاہر سلاطین کی کیا، دونوں جبکہ کتابیں، سلاطین کی دونوں کتابیں، اور یہاں اس نے تواریخ کی کتاب کی شروعات میں اس حقیقت کی تصدیق کی اور خدا کے فضل کا اظہار پہلی آیت میں باپ دادا کے 10 ناموں کے وسیلے سے کیا، آدم سیت سے لے کر نوح تک، اور یہ پیدائش کی کتاب کے مشہور آباء و اجداد تھے۔ میں جلدی سے اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ انسان ذمہ داری نبھانے میں کیسے ناکام ہوا اور کیسے خدا کا فضل خاص کر کے ان ناموں میں واضح ہو رہا ہے۔ آدم کے نام کا مطلب ہے آدمی، سیت کے نام کا مطلب ہے واقعہ ہونا، انوس کا مطلب مردہ ہے، کنیان کا مطلب اشک بار ہے، محلل کا مطلب خدا کی طرف سے بابرکت ہے، اور یار کا مطلب ہے بھیجا ہوا، ہنوک کا مطلب ہے نظر کیا ہوا۔ اس شخص کا نام ہے خدا کی طرف سے بابرکت، وہ نیچے آیا، نظر کیا گیا اور مسح کیا گیا، اس کی موت سے مجرم اور باغی کو آرام اور سکون ملے گا۔ یہ مسیح کی کہانی ہے، فضل اور آرام کی کہانی، فضل اور آرام کی کہانی، اور یہ یہاں تواریخ کی کتب کی پہلی آیت میں ہے۔ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، مبصرین اس کے متعلق یوں بھی کہتے ہیں کہ تاریخ اس کی کہانی ہے، تاریخ مسیح کی کہانی ہے۔ انسانیت کی تاریخ ہمارے منجی کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے، اور یہی وہ منجی ہے۔ دوسرا نقطہ جو آپ کے سوال کا سیدھا سادہ جواب ہے کہ کیوں روح القدس نے یا خدا نے جو اس کتاب کا منصف ہے سیم، ہام اور یافت کا تذکرہ کرنے کے بعد فقط سم پر غور کیا، کیونکہ وہ ہمیں مسیح تک لانا چاہتا تھا، جو آخر ہے، جو نجات دہندہ ہے، اور یہی روح القدس کا مقصد تھا۔ ڈاکٹر احسان، دوسرے باب میں وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے نام لینا شروع کرتا ہے، اور شروعات یہودا کے لوگوں سے کرتا ہے۔ یقیناً روح القدس یہاں بھی ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کے متعلق بتائیے کہ شروعات یہودا کے نام سے کی گئی، اور بنی اسرائیل کے کچھ روشن اور تاریک ناموں کو ترتیب وار جاننے پر بھی بات کریں۔ دیکھیں، یہاں پر کچھ دمکتے ہوئے نام ہیں، جیسا کہ میں کہنا چاہوں گا کہ داؤد جو کہ روشن کرداروں میں سے ایک تھا، مثلاً کہ 18ویں آیت میں اس نے بزلیل کی بات کی، اور ایسے نام ظاہر ہوئے جو روشن نام تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ خروج کے 31ویں باب کے مطابق بزلیل روح القدس سے بھرا ہوا تھا۔ خدا نے اسے خیمہ اجتماع تعمیر کرنے میں استعمال کیا، اور داؤد وہ شخص تھا جو خدا کے دل کے موافق تھا کہ اسے بادشاہ بنائے، اور میں کہوں گا کہ وہ مسیح کی سب سے بڑی علامت تھا۔ روشن کردار تھے، لیکن تاریخی کردار بھی ضرور تھے، اور مثال کے طور پر یہودا کی طریق سے اس نے یہودا کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا، اکن بن کریم جو یہودا کی نسل سے تھا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یشوع کی کتاب میں اس کا واضح طور پر ذکر درج کیا گیا ہے۔ وہ نیک نام بھی تھے اور بدنام بھی تھے، چونکہ وہ ایک نسل کی بات کر رہا ہے، اور اس نسل کے اندر نیک اور بدنام دونوں طرح کے لوگ تھے۔ اور میں کہوں گا کہ لیکن اس نے شروعات یہودا سے ہی کیوں کی؟ پہلی بات، یہاں ترتیب پیدائش کے اعتبار سے نہیں تھی، بلکہ یہ ترتیب خدا کے اختیار کے اندر تھی، اور جب یعقوب کی نسل کی بات کی گئی تو یعقوب کے 12 بیٹوں کا ذکر کیا گیا، اور شاید ہی ان کا ذکر پیدائش کی ترتیب کے مطابق کیا گیا۔ وضاحتی مقصد یہ کے ترتیب تحت وضاحتی مقصد کے تحت تھی، اور اس نے یہ شروعات یہودا سے کی، کیونکہ یہودا کا قبیلہ وہ مرکزی قبیلہ تھا جس سے وہ شخص آنے والا تھا جو خدا کے دل کے موافق تھا۔ اس نے شروعات روبن سے نہ کی، حالانکہ وہ پیلوٹا تھا، حالانکہ روبن پلوٹا تھا، بلکہ اس نے شروعات اس سے کی جس کے لیے بنیادی طور پر خدا نے اس کتاب کو لکھا۔ اس نے یہ کتاب لکھی کیونکہ اس کے ذہن میں کچھ تھا، اور دراصل یہ سب پوری کتاب میں موجود ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نسل کے اندر اس نے انہیں شامل نہیں کیا جو کہ بنیادی طور پر اس صف کا حصہ تھے، جو کہ میں کہوں گا کہ یہودا سے شروع ہوتی ہے، اور یہودا کا تذکرہ نسب نامے کے اعتبار سے تفصیلاً کیا گیا۔ اور یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جن لوگوں کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوا وہ یہودا اور اس کے لوگ تھے، لیکن فضل کی حیران کن بات دیکھیں، یقیناً داؤد کے حصے کی بنیاد فضل تھا، کیونکہ داؤد اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، نہ کہ بڑا، اور سلیمان کے حصے کی بنیاد بھی فضل تھا۔
کیونکہ وہ ناکام تھا لیکن اس قبیلے کے اندر اس نے کسی ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو غیر متوقع تھا، مثلا کالب کی بیٹی اقسا، اور یہاں کالب کی بیٹی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اور اس سے پہلے وہ کالب کی بات کرتا ہے جو یرحمائیل کا بھائی تھا، جس کا کہانی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ چوتھے باب میں پھر سے کالب کی بات کرتا ہے۔ وہ یہودا کے قبیلے سے نہ تھا، لیکن فضل نے اسی شخص کو اس نسل میں شامل کیا۔ بعد ازاں فضل ظاہر ہوا کیونکہ مقصد فضل اور اس کے کاموں کو ظاہر کرنا تھا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئے مہمانوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ایک سوال لیتے ہیں۔ سوال کیجئے۔ یہودا کے نسب نامے پہلی تواریخ دوسرے باب کی 22ویں آیت میں کہا گیا ہے شجوب سے یائر پیدا ہوا، اور گنتی اس کے 32 باب کی 41 آیت میں کہا گیا ہے منسی کا بیٹا یائر۔ کیا یہاں کوئی تضاد ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یائر کا اصلی باپ کون تھا؟ دراصل وہ یہودا کا بیٹا تھا، جیسا کہ تواریخ میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن گنتی اور استثنا کی کتاب میں جس نے اسے گود لیا اور اس کی ماں کا باپ تھا جو منسی تھا، لہٰذا گنتی اور استثنا کی کتاب میں اسے اس کے نانا سے منسوب کیا گیا۔ جی، اس کے نانا سے منسوب اسے نانا سے منسوب کیا گیا، اسے اس کے جسمانی باپ سے منسوب کیا گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ ڈاکٹر احسام، تیسرے باب میں اس نے داؤد کے بیٹوں کا تذکرہ کیا۔ ہم صرف باب کے عمومی خاکے کا جائزہ لینا چاہیں گے۔ ان بیٹوں میں 2 کا ذکر مسیح کے نسب نامے میں کیا گیا، متی اور لوکا کی انجیل میں سلیمان اور ناتن۔ اس کے متعلق بتائیے۔ دیکھیں، ان دونوں کی طرف اشارہ کرنے میں روح القدس کا ایک خاص مقصد تھا، کیونکہ وہ مسیح کے نسب نامے کے حصے کی شروعات تھے۔ ناتن مریم کا دادا تھا جس سے مسیح پیدا ہوا، اور سلیمان یوسف کا دادا تھا جسے مریم کا جسمانی شوہر مانا گیا، اور بعد ازاں وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ مسیح دونوں طرح سے شاہی نسل سے آیا تھا، ماں کی طرف سے بھی، اور ناتن مریم کا دادا تھا اور باپ کی طرف سے بھی، کیونکہ سلیمان اس کا دادا تھا اور دونوں داؤد کے بیٹے تھے، دونوں اس کے بیٹے تھے، اور اسے داؤد کی نسل سے ہی آنا تھا۔ بھائی اسحاق چوتھے باب میں چاہوں گا کہ آپ اس کردار کے متعلق بتائیے جس کا ذکر 9ویں آیت میں ہوا۔ یبیس اپنے بھائیوں سے معزز تھا، اور اس کی ماں نے اس کا نام یبیس رکھا تھا کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اور یبیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ بھائی اسحاق، میں چاہوں گا قسط کا آخری تبصرہ آپ اس پر کیجئے۔ یہ حیرت کن کردار ہے۔ یبیس کا مطلب ہے جو درد میں پیدا ہوا، اس کی ماں نے اسے مصیبت میں جنم دیا۔ مجھے نہیں معلوم اس نے اپنے بیٹے کے متعلق ایسا کیوں کہا۔ اس نے اسے دکھ کا نام دیا، لیکن اس میں اس بچے کی غلطی نہ تھی۔ میں کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ اپنے ناموں کو لے کر اداس ہیں، اور اس مقام کو لے کر جہاں وہ ہیں، اور اپنے مالی حالات کو لے کر، لیکن میں انہیں بتاتا ہوں کہ اداس مت ہو۔ یبیس نے خدا سے اپنے تعلق میں ان سب باتوں سے برتری حاصل کی، اور وہ اپنے بھائیوں سے زیادہ قابل احترام ٹھہرایا، جسے یہ نفسیاتی مسئلہ نہ تھا جس کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا۔ اس نے 4 باتوں کی درخواست کی، کاش ہم بھی ایسا کر سکے۔ اس نے خدا سے کہا، مجھے برکت دے، ہم مسیح میں بابرکت ہیں، سچ ہے، لیکن ہم برکت کے مالک بننا چاہتے ہیں، اور میری حدود کو بڑھائے، میری روحانی حدود کو کلام اور خدمت کے اعتبار سے بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، تیری رفاقت میرے ساتھ رہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ مہمانوں سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ سلاطین اور سیمیول کی دونوں کتب اور تواریخ کی دونوں کتب کے درمیان کون سی باتیں مشابہ اور کون سی باتیں مختلف ہے، یہ بتائیے۔ مشابہ باتیں یہ تمام تاریخی کتب ہیں۔ پہلی بار پڑھنے سے ہو سکتا ہے ہمیں یہ سمجھ آئے تواریخ کی کتب سلاطین کی کتب کا خلاصہ یا دورائیں ہیں، لیکن دراصل تواریخ ایک مختلف انداز سے کہانی کو پیش کرتی ہے۔ سلاطین ہمیں بتاتی ہے کہ انسان پر ذمہ داری تھی اور انجام یہ تھا کہ وہ ناکام رہا کیونکہ اس کے کام برے تھے، لیکن تواریخ خدا کی اور انسان کی زندگی میں اس کے منصوبے کی بات کرتی ہے جو کہ انسان یا اس کی ناکامی پر منحصر نہیں، اور سیموئیل اور سلاطین کی کتب کی شروعات کہانت کے حوالے سے ہے، لیکن تواریخ کی شروعات آدمی کی نسل کے حوالے سے ہے۔ تواریخ نے ہیکل پر زور دیا، جبکہ سلاطین نے تخت اور بادشاہ اور سلاطین کی ترتیب پر زور دیا۔ سلاطین کا اختتام اسیری پر ہوا، لیکن تواریخ کا اختتام اسیری سے واپسی پر ہوا۔
तवारीख की किताब में दाऊद के चंद गुनाहों का तस्करा क्यों नहीं है जिनका तस्करा बाकी तारीखी कुतब में मौजूद है? पहली तवारीख की तहरीर का मकसद खुदा के फजल का तस्करा था, ना कि इंसान के जिम्मेदारी निभाने में नाकाम होने का। हमने दूसरे सैमुएल में पढ़ा कि दाऊद ने अपने गुनाह का इकरार किया और नातन नबी के सामने ये कहा कि उसने गुनाह किया, और नातन ने उसे बताया, खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं। लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। ये खुदा का फजल है और तवारीख की किताब का उन्वान फजल है। खुदा आपको बरकत दे। शुक्रिया खादमीन का भी शुक्रिया। आने वाली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। अजीज नाजरीन, हम जानते हैं कि पहली तवारीख की किताब खुदा की नज़र से वाक़यात का बयान करती है और खुदा मामलात पर फजल की निगाह करता है। गोया जो नाकामी बादशाही के साथ साथ थी, सलातीन की कुतब के अंदर खुदा उसकी जगह किसी नई बात को फजल की बुनियाद पर कायम करना चाहता है। और एक ऐसा किरदार भी है जो हमें बताता है कि खुदा किस तौर पर लानत को बरकत से बदल देता है। जब कोई शख्स पैदा होता और उसकी माँ उसका नाम यबीस रखती है क्योंकि उसने उसे मुसीबत में जन्म दिया, तो खुदा किस तौर पर उसकी जिंदगी में मुदाखलत करता है जो दुख में पैदा हुआ और उसे मुसीबत का फर्जंद कहलाया कि उसे बरकत दे, और वो अपने भाइयों से ज्यादा काबिल एहतराम ठहरा। ये मेरे लिए, आपके लिए और तमाम नाजरीन के लिए एक पैगाम है कि खुदा आपकी जिंदगी की कड़वाहट को मिठास में और बरकत में बदल देता है। अपनी जिंदगी की सारी उदासी उसके पास ले आएं और वो आपको आजाद करके एक नई और खुशहाल जिंदगी देगा, सिर्फ तब जब आप मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे। आने वाली किस्त में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।